आज दुनिया के नक्शे पर जहां कई कौमें अपनी तारीख और तकदीर की जंग लड़ रही हैं, वहां पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी और तनाज़ात एक नया रुख अख्तियार कर चुके हैं। अगर हम इस्लामी तारीख और उसकी पेश गोइयों को देखें, तो ग़ज़वा हिंद का जिक्र अक्सर मुसलमानों के ईमान का हिस्सा रहा है। ये एक ऐसा वक्त बताया गया था जब मुसलमान भारत की सरजमीन पर फतह हासिल करेंगे, और आज के हालात में ये सवाल उठता है कि क्या हम वो वक्त करीब देख रहे हैं। पाक भारत के मौजूदा हालात में जो कशीदगी और महाज आराई नज़र आ रही है, वो ग़ज़वा हिंद की निशानियों से जुड़ी हुई हो सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर का मसला, सरहदों पर मुसलसल तसादम और एटमी हथियारों का इस्तेमाल, इन सब का आपस में एक गहरा ताल्लुक है। कुछ उलमा और मुफक्किरीन इस बात पर यकीन रखते हैं कि ग़ज़वा हिंद का वक्त जब आएगा तो ये कशीदगी एक नए मरहले की सूरत में ज़ाहिर होगी और मुसलमानों की फ़ौज भारत की ज़मीन पर कदम रखेगी। ग़ज़वा हिंद के बारे में कई हदीसें और इस्लामी रिवायात मौजूद हैं जो इस जंग की अहमियत और उसकी तारीख़ी हकीकत को बयान करती हैं। ये पेश गोयाँ मुसलमानों के ईमान का हिस्सा हैं और इसमें मुसलमानों की फ़तह की बशारत दी गई है। ग़ज़वा हिंद एक अहम इस्लामी पेशगोई है जिसका जिक्र मुख्तलिफ हदीसों में आया है, और यह रिवायत मुख्तलिफ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमाइन से भी आई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ग़ज़वा हिंद में शरीक नहीं होगा और अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये हदीस इस बात को वाज़ह करती है कि ग़ज़वा हिंद एक ऐसा अजीम मार्का होगा जिसमें शिरकत करने वाले लोग जन्नत के हकदार होंगे। इस हदीस का मकसद मुसलमानों को इस जंग की अहमियत और उसके बाद मिलने वाली जज़ा की जानब राग़िब करता है। ग़ज़वा हिंद की पेशगोइयों का जिक्र बहुत सी इस्लामी किताबों में मौजूद है, ख़ास तौर पर वो पेशगोइयाँ जो मुसलमानों के फतूहात के हवाले से की गई हैं। ग़ज़वा हिंद के हवाले से एक और हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। मुसलमानों का एक गिरोह भारत की ज़मीन पर जंग करेगा और अल्लाह उनको कामयाब करेगा। वो इस कदर कामयाब होंगे कि वहाँ के लोगों को शिकस्त देकर उनके ख़जाने ले आएंगे। इस हदीस से यह साफ ज़ाहिर होता है कि मुसलमानों को भारत की सरजमीन पर फतह हासिल होगी और वो वहाँ के लोगों को शिकस्त देकर उनके ख़जाने हासिल करेंगे। कुछ उलमा इस पेशगोइयों को मुसलमानों की कुव्वत और बर्तरी की अलामत समझते हैं, जबकि कुछ इसको मुस्तकबिल में आने वाले किसी बड़ी जंग की अलामत के तौर पर देखते हैं। अगर हम मौजूदा पाक भारत ताल्लुकात और कशीदगियों को देखें तो यह सवाल उठता है कि क्या ग़ज़वा इनकी निशानी नहीं हो सकती। दोनों ममालिक के दरमियान कश्मीर के मसले पर जारी तनाज़ा, सरहदी झड़पें और एटमी हथियारों का मुकाबला, क्या यह सब कुछ इस हदीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद की पेशगोइयों के साथ मुंसलिक नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात में दरारें और कशीदगियाँ ग़ज़वा हिंद की पेशगोई को हकीकत के करीब ला सकते हैं, क्योंकि इस्लामी तारीख और हदीसों में बताया गया है कि एक वक्त आएगा जब मुसलमानों को कामयाबी मिलेगी और यह कामयाबी एक जंग के ज़रिए हासिल की जाएगी जो भारत की सरजमीन पर होगी। ग़ज़वा हिंद का मफ़हूम सिर्फ जंग या फ़तह तक महदूद नहीं है। इसके ज़रिए मुसलमान अपनी ताकत और ईमान के मुज़ाहरे के तौर पर भारत की सरजमीन पर कदम रखेंगे। यह एक ऐसा वक्त होगा जब मुसलमान एक नई कुव्वत के तौर पर उभरेंगे, और यह भी मुमकिन है कि इस वक्त मुसलमानों की कामयाबी सिर्फ जंग में न हो, बल्कि अल्लाह की उम्मत और हिदायत के तहत वो भारत की सरजमीन पर अपने पैगाम को फैलाएंगे। ग़ज़वा हिंद की पेशगोइयाँ इस्लामी तारीख का हिस्सा है और इसके ज़रिए मुसलमानों को फ़तह की बशारत दी गई है। मौजूदा हालात को अगर ग़ज़वा हिंद की निशानी के तौर पर देखा जाए तो ये एक अहम और पेचीदा मौजू बनता है। ग़ज़वा हिंद अलामात कुबरा है क्योंकि यही फ़ातिह फ़ौज एलिया जानी अल कुदस जाएगी, जो बाद में ईसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज से मिल जाएगी। कुरान पाक में फरमा दिया गया है कि बेशक ईसा क़यामत की निशानी है। इससे साबित हुआ कि ग़ज़वा हिंद अलामत कुबरा है, यानी कुर्ब क़यामत की निशानी है। हदीस मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खरासान से स्याह झंडे निकलेंगे, उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा, और ये झंडे एलिया यानी अल कुदस में नस्ब होंगे। अल्लाह ताला उनके लिए एक ही रात में मामलात को दुरुस्त कर देगा। इसका मतलब है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की तकमील होना अभी बाकी है। ग़ज़वा हिंद आखिर ज़मा में बैनुल अक़वामी जंगों के सिलसिले में आगाज़ है, जिन आलमी जंगों के सिलसिले का जिक्र कुरान मजीद में है। ग़ज़वा हिंद की एक अहम शर्त यह भी है
کہ اس کی تکمیل حضرت امام مہدی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ اس جنگ کو غزوہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں حضرت امام مہدی اور امت کی روحانی رہنمائی فرمائیں گے۔ غزوہ ہند کی بڑی شرط یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس جنگ میں چین بھی شامل ہو جائے گا۔ سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے ہوگی۔ حضرت امام قرطبی حضرت حذیفہ بن یمان سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور سندھ کی خرابی ہند سے اور ہند کی خرابی چین سے ہے۔ اس غزوے کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ تمام عالم کفر متحد ہو جائے گا اسلام اور اہل اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ اسی لیے حضور پاک کا فرمان ہے کہ جو بھی اس جنگ میں شامل ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضور پاک نے غزوہ بدر کے بعد قیامت تک کسی جنگ کی وہ فضیلت بیان نہیں کی جو آپ نے اس جنگ کی فضیلت بیان کی ہے۔ غزوہ ہند کی خوشخبریاں جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئی ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام اس غزوہ میں شامل ہونے کی خواہش اور تڑپ رکھتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ایک وہ گروہ جو ہند پر حملہ کرے گا، اور دوسرا وہ گروہ جو عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک قوم میری امت میں سے ہند پر حملہ کرے گی، اللہ اس کو فتح عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائیں گے، بس اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ پھر وہ لوٹیں گے شام کی طرف تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شام میں پائیں گے۔ کہ یہ بات واضح اور عیاں ہو گئی ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور تمام کے تمام علامات صغریٰ جو کہ دراصل چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، وہ ظاہر ہو چکے ہیں اور ان کے آنے کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ کیا پتہ وہ ٹائم شروع ہو جائے اور ہمیں توبہ کا موقع ہی نہ ملے، تو بہتر نہیں کہ ہم فوری طور پر اجتماعی توبہ کی طرف آئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا ہندوستان پر سندھ پر حملہ وہی غزوہ ہند تھا، لیکن حقیقت میں جو حدیثوں میں بیان ہے، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ غزوہ ہند اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظہور کریں گے۔ حضرت ثوبان جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، ان میں سے ایک ہندوستان میں جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، جب ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اللہ کے قصیدے لکھنے کی تاریخ سے آج سے تقریباً 800 سال بعد آنے والے براعظم پاک و ہند میں آنے والے بادشاہوں کے نام ترتیب وار ان کے قصیدے کے اشعار میں پڑھتے ہیں، جبکہ وہ حکمران ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار اور ان کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ 850 سال قبل نعمت اللہ شاہ ولی نے یہ کہا تھا، میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور ہوگا اور وہ سابق کراں ہوگا۔ جب سکندر اور لودھی سے ابراہیم تک نوبت پہنچ جائے گی تو اس بات کو یقین سے سمجھیے کہ اس کی حکومت میں فتنہ پیدا ہوگا۔ اس کے بعد ملک کابل کا بادشاہ بابر دہلی میں ہندوستان کا والی ظاہر ہوگا۔ پھر ہمایوں بادشاہ کو حادثہ پیش آ جائے گا کیونکہ شیر شاہ سوری نام کا ایک شخص دنیا میں ظاہر ہوگا۔ بابر بادشاہ جو ہوگا، اس کے بعد چند سالوں کے درمیان ایک فقیر پیدا ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اس بے باک اندازہ فقیر کا بازار گرم ہوگا اور خوب چرچا ہوگا۔ اپنا خون جگر پیتے ہوئے اور انتہائی رنج و افسوس سے کہتا ہوں کہ خدارا حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرو، گوشہ نشینی چھوڑ دو، کیونکہ ہندوستان تو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس لیے انسانوں کا خون جاری ہوگا۔ شروع میں شور فتنہ وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگا۔ اکثر مسلمان ہندوؤں کے غیظ و غضب سے بے گھر ہو جائیں گے، یعنی مہاجر ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کی ناموس و غیرت کا نقصان ہوگا، یعنی مسلمانوں کی عورتیں اور لڑکیاں چھن جائیں گی، مسلمان مارے جائیں گے اور تباہ و برباد ہو کر بھاگیں گے۔ ہندو کی ایک نیزہ بند قوم ان پر حملہ ور ہوگی۔ یہ 47 کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ مسلمانوں کی جان اور جائیداد برابر کی سستی ہو جائے گی اور ان کے خون کے دریا بہنے لگیں گے۔ پنجاب کے کلب سے جہنمی کافر خارج ہو جائیں گے اور ان کی جائیداد پر مسلم قبضہ کر لیں گے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے شہر میں یہی واقعہ رونما ہوگا اور ہندو ہر شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ اچانک مسلمانوں کو ایک شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ 1965 کی جنگ میں انڈیا کے کافروں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان اپنے صدر کو صدارت سے اتار دیں گے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو خسارے والی ذلت آئے گی۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر
سب سے بڑی مقتل گاہ بن جائے گا۔ تباہی اور بربادی ایسی ہوگی کہ گھر گھر کربلا بن جائے گا۔ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے، اپنے گناہ گارانہ وعدوں کے مطابق کافر کو مدد پہنچائیں گے۔ تو اس وقت کسی کو اہل حق نہیں دیکھے گا، چور اور ڈاکو کے سر پر دستار رکھیں گے، جھوٹ اور ریاکاری، غیبت، فسوق و فجور کی زیادتی ہوگی، قتل، زنا اور اغلام بازی کی جگہ جگہ ظاہر ہوں گے، عیسائیوں جیسے رسم و رواج ہر جگہ رائج ہوں گے، بدعت عام ہوگی اور سنت غائب ہو جائے گی، روزہ نماز حکم برداری یک لخت غائب ہو جائے گی، مناجات کی محفلوں میں ذکر و اذکار ریاکارانہ ہوگا، مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے۔ کافر انہیں کثرت سے ایسے فریب دیں گے جیسے کتے کو شکار سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بنو سلیمان یعنی قوم افغان اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے باعزت قوم کی طرح کھڑے ہوں گے اور 100 گنا بہادری سے لڑیں گے۔ غرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی باغ دور سنبھالنے والا ظاہر ہوگا۔ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر کافروں کو قتل کرنے والا ظاہر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا۔ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ ترکی والے، عرب والے اور ایران والے مدد کے جذبے سے دیوانوار آئیں گے۔ پہاڑوں اور جنگلوں سے اعرابی آئیں گے۔ آگ والے سیلاب چاروں طرف رواں ہوگا۔ اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شور، طعن و تشنیع آشکار ہوگا اور مسلمان ان کافروں کے خلاف دلیری اور شجاعت سے جنگ کریں گے۔ چترال، ننگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس کے بعد ملک ہند میں ایک شورش پیدا ہوگی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے العزمہ کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے کینہ پرور ہندو بنیا، جس کا نام گاف سے شروع ہوتا ہے اور 6 حروف پر مشتمل ہے، مسلمان ہو جائے گا۔ ترکی والے، چین والے اور ایرانی اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے اور مل کر تمام ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریخ غار کی طرح ہوگا۔ تو جان لو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ اہل کابل کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے۔ کافرین دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحدی غازیوں سے زمین مرکز کی طرح لرزے گی۔ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ یہ واقعہ بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہوگا۔ ہاتھ سے گئے ہوئے علاقوں کو فتح کر لیں گے۔ درہ اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ یکبار بھر کے جاری ہوگا۔ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ مارے جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائے گا۔ پنجاب شہر، لاہور ملک، کشمیر نصرت شدہ گنگا شہر بجنور پر مسلمان غازبانہ قبضہ کر لیں گے۔ کربستان یعنی پاکستان کا بادشاہ ہتھیار ہوں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو وہم و گمان سے باہر ہوگی۔ اے پیارے بھائی، 40 سال تک اس بادشاہ کا عہد و اقتدار میں دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک پر رہے گا۔ اس کے بعد دجال کافر اصفہان شہر سے ظاہر ہوگا۔ میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو، اس دجال کو غور سے سنو۔ اس دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزمان ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نعمت اللہ شاہ ولی، خاموش ہو جا، رب کے راز کو ظاہر نہ کر۔ 548 ہجری میں واقعات بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ وہ پیش گویا تھی جو آج سے 850 سال قبل نعمت اللہ شاہ ولی ایک بزرگ نے کی تھی۔ ان میں سے بہت ساری مکمل ہو چکی ہے، چند ایک رہتی ہیں اور وہ بھی آنے والے زمانے میں یقیناً پوری ہوں گی۔ غزوہ ہند اسلامی تاریخ کا ایک خاص اور اہم موضوع ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ اس موضوع کی اہمیت اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گویاں شامل ہیں جو مسلمانوں کی عظیم کامیابیوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اس نوٹ میں ہم غزوہ ہند کی اہمیت، احادیث میں اس کا ذکر، اس کی علامتیں اور مسلمانوں کے لیے اس کے پیغامات پر غور کریں گے۔ غزوہ ہند کی تعریف۔ غزوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کسی خاص مقصد کے لیے جنگ یا مہم۔
اسلامی تاریخ میں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوئے یا اس کا خصوصی حکم دیا ہو، جبکہ ہند سے مراد برصغیر پاک و ہند کا خطہ ہے جو موجودہ بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور سری لنکا پر مشتمل ہے۔ چنانچہ غزوہ ہند ایک ایسی جنگ یا مہم ہے جو اس علاقے میں لڑی جائے گی اور جس کی پیش گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ غزوہ ہند کا ذکر احادیث میں حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، ایک وہ جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 3175۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا ہے، ایک وہ جو ہند پر جہاد کرے گا اور دوسرا وہ جو عیسی ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 8577۔ غزوہ ہند کی اہمیت اور فضیلت۔ اللہ کی خاص نصرت۔ غزوہ ہند میں شریک ہونے والے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت حاصل ہوگی کیونکہ ان کی کامیابی کی پیش گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ نمبر 2، جہنم سے نجات۔ احادیث کے مطابق غزوہ ہند میں شریک ہونے والے افراد کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ نمبر 3، شہادت یا فتح۔ غزوہ ہند میں شامل افراد یا تو شہادت کا اعلیٰ مرتبہ پائیں گے یا پھر فتح یاب ہوں گے، دونوں صورتوں میں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ نمبر 4، آخری زمانے کی نشانی۔ یہ غزوہ قیامت کے قریب ہونے والی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے اور مسلمانوں کے لیے ایمان کی تجدید کا ایک موقع ہوگا۔ معزز ناظرین، غزوہ ہند ایک عظیم آزمائش اور سعادت کا موقع ہے جس کے ذریعے مسلمان اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا اور اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آزمائش میں سرخرو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔